अस्सलाम वालेकुम। रात गए ईरान को बिलाकर नया सुप्रीम लीडर, नया रहबर मिल गया। ऐलान कैसे हुआ, कहाँ हुआ और फिर नए लीडर ने आते ही दो अहम काम क्या किए। ईरानी अवाम ने इस पे किस किस्म के जज्बात का इजहार किया है और अहम बात ये कि अमेरिका और इसराइल ने नई क़यादत का नाम अनाउंस होने के बाद अगली मिशन स्टेटमेंट भी दे दी है। एक जजीरे पर कब्जा करना है और इस क़यादत को टारगेट करना है। रात गए ही जो इसराइल ने हमले किए दोबारा ईरान के अंदर, उसमें इसराइल और अमेरिका के बीच एक नुक्ते पर तनाज़ा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। गो कि दोनों ने बैक वक्त इकट्ठे जंग की और अमेरिका को कायल किया इसराइल ने, लेकिन ये जो ऑयल डिपो पर हमला हुआ इसके ऊपर एक तनाज़ा बज़ाहिर नज़र आ रहा है। एक्सियोस ने इसे रिपोर्ट किया है। ईरान ने रात गए तल अबीब में क्या तबाही मचाई, कहाँ कहाँ हिट किया और इसराइल और अमेरिका ने क्या दावे किए हैं। और एक अहम अमरीकी शख्सियत ने टीवी पर बैठ के ये तक कह दिया कि अगर ईरान का तेल भी मिल जाए तो मसला हल हो जाएगा। ये जी जनाब इमाम रज़ा सरकार के रोज़े से ऐलान हुआ। मशहद जो दूसरा बड़ा शहर है, बहुत ही शहर है और बहुत मुक़द्दस हैसियत रखता है ईरान में, वहाँ पे ये ऐलान हुआ। सैयद मुश्तबा ख़ामनाई जनाब आयतुल्ला शहीद के साहबजादे हैं। 6 बच्चे इनके हैं और इसमें से मुश्तबा और मुस्तफ़ा बेटे और 4 बेटियाँ हैं। तो ये 56 बरस इनकी उम्र बनती है। 1969 में ये पैदा हुए थे मशहद में ही और क़ुम में इन्होंने तालीम हासिल की, मज़हबी स्कॉलर हैं। इनक़लाब ईरान के बाद ये आप समझें कि तीसरा सुप्रीम लीडर मिला है ईरान की अवाम को। फ़ारस न्यूज़ ने जो नीम सरकारी एजेंसी है इसकी सबसे पहले तस्दीक की। हम तो कई दिनों से कह रहे थे कि ये तय हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। ऐलान में ताख़ीर की जा रही है, बिलाख़िर वो ऐलान हो गया है। 88 रुकनी ये मजलिस ख़ुबरगान, अपनी ज़ुबान में फ़ारसी में वो इसे ख़बरगान की बजाय ख़ुबरगान कहते हैं। एक्सपर्ट्स की मजलिस जो है 88 रुकनी, उसने इसका इंतख़ाब किया। ये इनको समझा जाता था कि अपने वालिद मोहतरम के बड़े राइट हैंड हैं, क्लोज़ हैं। कई बरस ये अवाम में उस तरह से सामने नहीं आए, पसे पर्दा रहे और कहा जाता है कि जो इराक ईरान जंग थी उसमें ये इनका अमली किरदार भी था 80 और 90 की दिहाई में। फिर ये जब ऐलान किया गया, उस वक़्त जिस शख्सियत ने ऐलान किया तो सामने जो मौजूद थे लोग, उनके जो जज़्बात थे वो देखने वाले थे। शहर भर में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उनके जज़्बात देखने वाले थे। अल्लाहु अकबर के नारे लगे वहाँ पे मुसलसल और पैगाम जो दिया गया इस तायुनाती से, दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं कि इससे एक ही मतलब है और वो ये कि ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। ये मुज़ाहमत का इस्तारा है, ये नॉमिनेशन और ये ऐलान। अगर मुज़ाहमत की बजाय किसी और जानिब जाना होता तो कोई और शख्स मुंतखब करती ये जो तंज़ीम है मुंतखब करने वाली। जब ये इंतखाब हुआ तो शहर के अंदर जो लोग इकट्ठे थे बाहर इस ऐलान को सुनने के लिए, उन्होंने बड़े अहम नारे लगाए। एक तो ख़ामनाई के हक़ में और दूसरा मर्ग बा अमरीका, अमरीका की मुखालफत में नारे लगाए उन्होंने। और ये काफ़ी है समझने के लिए अमरीका को और इसराइल को कि ईरान की जो कौम है, क्योंकि वफ़ादारी का हलफ़ भी उठा रही है पासदारान इन्क़लाब ने, उनकी फ़ौज ने भी और दीगर तमाम लोगों ने ऐलान भी कर दिए। ये काफ़ी समझने के लिए कि ईरान का प्लान ऑफ एक्शन है क्या, इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि मामला लंबा चलेगा। रात बड़ी क़यामत ख़ेज़ थी, इसलिए कि देखिए कल भी इन्होंने 30 से ज़ायद जो तेल के डिपो थे तेहरान में, उनको टारगेट किया था इसराइली फ़ौज ने। और जो फड्डा हुआ वो इस तरह से हुआ कि एक्सियोस नामी जो इदारा है, वहाँ पे ये एक रिपोर्टर है डेविड बराक डेविड, इसको मैंने अक्सर ज़िक्र किया, इसराइल अमेरिका के हवाले से ख़बरें लेके आता है। ये 2 ख़बरें लेके आया बड़ी अहम। और एक्सियोस ने ये रिपोर्ट किया है कि जब अमरीकी जो महकमा तवानाई है उसके सेक्रेटरी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि इसराइल ने तेल पर हमला किया 30 से ज़ायद डिपो जो ईरान में हैं। अमरीका ऐसा नहीं चाहता था। इसका मतलब है ये अमरीका के बगैर उन्होंने टारगेट किया है। इसकी आगे जो बड़ी गेम प्लान है, जो बड़ी ख़तरनाक है, जिससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि इंसानियत नाम की शय नहीं, वो बयान करने लगा हूँ। तो अमेरिका और इसराइल का यहाँ एक नुक्ते पे एतराज़ खुल के सामने आया है कि डज़ नॉट प्लान टू टारगेट ऑयल और जो रिज़र्वॉयर्स हैं उसके ऊपर हमने हमला नहीं करना था, ये अमेरिका ने कहा। अब ये फिर इसराइल ने क्यों किया? आज भी यानी जब रात गुज़री है, इस रात भी इन्होंने कई तेहरान के आस-पास जो ऑयल डिपो उनको टारगेट किया है। तेहरान में इस वक़्त अमली तौर पर काले धुएँ छाए हुए हैं, काले बादल हैं, साँस लेना मुहाल है और डेली मेल ने तो उसके ऊपर सुर्ख़ी लगाई कि ये एक लिविंग हेल बन चुका है तेहरान इस वक़्त। इन्होंने जब अमेरिका ने एतराज़ किया तो अमेरिका ने वजह ये थी कि अगर ईरान के आप जो तेल के डिपो उनको हमला बनाएँगे तो अमेरिका के बकौल दुनिया भर में कीमतें मुतासिर होंगी और पर बैरल ऑलरेडी 100 से ऊपर जा चुका हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये जो इन्होंने हमले किए इसराइल ने तेहरान के अंदर ऑयल डिपोज़ के ऊपर, उससे हो क्या रहा है? ये है वो बारीक बात जो मैंने पिछले व्लॉग में हल्की सी ज़िक्र की, लेकिन अब खोल के बात कर देते हैं।
یہ اسرائیل کی وہ غیر انسانی حرکت ہے جس کے نتیجے میں ایک تو تیل ختم ہوگا، عوام مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، دوسرا جو دھواں بنے گا نا اوپر، جب بھی کوئی کیمیکل اتنی بڑی تعداد میں تیل جو ہے وہ جلتا ہے تو تیزابی بارش جو ہے اس کے ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، کیمیکل برن ہوتا ہے، فضائی آلودگی بڑھتی ہے، ہائیڈرو کاربن سلفر وغیرہ جو ہوتے ہیں، ہائیڈروجن کاربن سلفر، یہ چیزیں اوپر فضا میں جاتی ہیں، نائٹروجن آکسائڈ اوپر جاتی ہے، جس کے بعد تیزابی بارش سے ہوتا کیا ہے کہ جلد جو ہے وہ جل جاتی ہے، متاثر ہوتی ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، پھیپھڑوں کے امراض ہو جاتے ہیں، دا ایئر از انبریدیبل، یہ ٹائم نے سرخی نکالی اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے، دکھائی بھی نہیں دیتا۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ جہاں پینے کے صاف پانی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہاں یہ ٹارگٹ کر کے زہریلی بارش برسانے کا یہ خفیہ پلان نہیں بلکہ ننگا پلان ہے جو سامنے آ رہا ہے اس صورت میں۔ اچھا، میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ امریکہ کے جو ڈپلومیٹس ہیں سعودی عرب میں، رات گئے ان کے بارے میں بڑے اہم اعلانات آئے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ پہلے بھی انہوں نے یکم مارچ کو کچھ غیر ضروری عملہ نکالا، لیکن اب کہا گیا باقی بھی نکل جائیں۔ اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ جنگ لمبی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ اسرائیلی ایک ذمہ دار جو تھے ان کے ملٹری کے ترجمان، انہوں نے جب گفتگو کی کل رات تو انہوں نے کہا کہ یہ 6 سے 8 ہفتے اور کئی اور مہینے بھی جاری رہ سکتی ہے۔ تو اسرائیل کی گیم پلان تو لمبا اس میں دکھائی دے رہا ہے۔ روسی جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بیان سنانے سے پہلے مشرق وسطیٰ کے ممالک جو تنگ آئے ہیں یہ شاہد ڈرون سے، بلسٹک میزائل سے، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی، ان کی ایک کلپ وائرل ہوا، کیونکہ ان ممالک نے جب یہ شاہد ڈرون کے سامنے بے بس ہوئے تو انہوں نے یوکرین سے رابطہ کیا، جس کا بڑا تجربہ ہو چکا ہے روس کے ساتھ 3 سالہ جنگ میں ڈرونز وارفیئر کو دیکھنے کا، کہ جی آپ کچھ ایکسپرٹس بھیجیں۔ تو کل رات زیلنسکی نے، جو گزری رات ہے، اس بات کی تصدیق کی کہ یوکرین کے جو پہلا ایکسپرٹ بیچ ہے ماہرین کا وہ ہم بھیج رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، کیونکہ انہوں نے ہم سے درخواست کی تھی۔ یہ زیلنسکی نے پہلے بھی ٹرمپ سے بدلہ لیا یہ کہہ کے کہ یہ امریکہ بھی تنگ ہے، اسرائیل بھی تنگ ہے، مشرق وسطیٰ بھی، کیونکہ ان کا تجربہ اس میں نہیں ہے اور یہ ہمارے تک پہنچ رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں۔ یو اے ای کے جو صدر محترم ہیں انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا صورتحال کے اوپر، اب انہوں نے ٹرمپ سرکار سے بھی رابطہ کیا، اگر نہیں کیا ابھی تک تو مسلم ممالک سے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو روسی وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، انہوں نے ایک ایسا تماچا رسید کیا امت مسلمہ، مسلم امہ کے نام پہ، کہ کیا عرب ممالک نے اسرائیلی حملے کی باقاعدہ مذمت کی، کیا 170 سے زائد جو بچیاں شہید ہوئیں شجرہ طیبہ اسکول میں، اس کے اوپر وہ یو این میں قرارداد لے کے آئے، کوئی منطق انہیں سمجھ نہیں آتی، یہ انہوں نے اعلان کیا اپنی پریس کانفرنس کے دوران۔ اچھا، اب میں ذرا سٹرائکس کی کہانی آپ کو بتا دوں، کچھ ڈیٹا ہے بڑا خطرناک جو ابھی تک سامنے آیا ہے۔ ایک خبر چھاپی ہے ہارٹس اخبار نے، ہارٹس اسرائیل کا ایک بڑا اخبار ہے، نسبتاً سمجھا جاتا ہے کہ ان بٹوین ہے، نہ لیفٹ نہ رائٹ۔ تو ہارٹس نے خبر چھاپی ہے کہ جو جون میں جنگ ہوئی تھی اسرائیل کی 12 روزہ ایران کے ساتھ، تو تب جو نقصان ہوا تھا مالی طور پر اسرائیل کو، اس سے 3 گنا زیادہ نقصان ابھی جنگ کے 8-10 دنوں میں انہیں ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ہارٹس نے، جو ہگائی امیت نامی صحافی اس کی سٹوری ہے، وہ کہتا ہے کہ راکٹ چاہے ایران نے کم ابھی تک استعمال کیے ہیں، لیکن اقتصادی نقصان اسرائیل کو سب سے زیادہ ہوا ہے۔ 2025 اور آپ کا اس نے موازنہ کیا اور اس نے کہا یہ والا ایونٹ مور ویسٹفل ہے۔ پچھلے منگل تک صرف، یعنی آج سے کوئی 6 دن پہلے تک، وہ کہتا ہے بلکہ 8 دن پہلے تک 4000 ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کیے اسرائیل نے، جو 2025 جون میں جب 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تب کے یہ اس کے برابر ہیں۔ پچھلے منگل تک اسرائیل نے پچھلی جنگ کے برابر ہتھیار استعمال کیے، اب اس سے 8 دن اوپر جا چکے۔ تو ہارٹس نے لکھا ہے کہ 3 گنا زائد جو ہیں وہ ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ $20,000 کا ایک بوم ہے جو اسرائیل نے استعمال کیا، اور اسرائیل اپنے جو دفاعی نظام میں جو بلسٹک میزائل استعمال کر چکا ہے اس میں $2 ارب کیسے نقصان ہوا ہے، یہ انہوں نے اپنی اخبار میں لکھا۔ اچھا، تل ابیب، اگر تہران دھوئیں میں ہے تو تل ابیب بھی رات گئے، ان کا جو بڑا شہر ہے، کیپٹل ہے، وہ دھوئیں کے بادل وہاں بھی چھائے رہے، فوٹیجز آئیں۔ ایرانی اسپیکر جو ہیں پارلیمان کے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے آئرن ڈوم کو ناکام بنا دیا ہے، اب آئرن ڈوم نہیں رہا، دفاعی ٹیکنالوجی جہاں چاہیں ہٹ کر سکتے ہیں۔ رات گئے، اگر تہران میں بلیک آؤٹ تھا، اگر تہران کے شہریوں کو وارننگ دی گئی تھی کہ آپ باہر نہ نکلیں کیونکہ ٹارگٹ کرنا ہے، تو تل ابیب میں بھی کچھ ایسے مناظر تھے، وہاں سائرن بجے، انرجی پلانٹ جو ہے وہ ہٹ کیا ہوا ہے، کئی اہم جو مقامات تھے وہاں پہ تل ابیب کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں پہ دھواں اور بخارات اٹھتے دکھائی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں تیل ڈپو کو بھی ٹارگٹ کیے جانے کا خدشہ ہے۔ کل رات تک 3400 حملے کیے اسرائیل نے مجموعی طور پر، یہ ان کا دعویٰ ہے پچھلے چند دنوں کے اندر۔ 7500 ہتھیار انہوں نے گرائے، جو ہارٹس نے رپورٹ کی تھی 3 گنا زیادہ، تو اس کا تقسیم ضرب کر کے یہ بن جاتا ہے، اور 3400 مجموعی طور پر حملے ہیں جو انہوں نے ان دنوں کے بیچ میں کیے ہیں۔ سعودی عرب
نئے خطرے کی جانب جا رہا ہے. امریکی اخبارات تبصرہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو اگر مزید ٹارگٹ کیا گیا تو صورتحال ہنگامی ہو سکتی ہے. پاکستان کے لیے مسئلہ البتہ ہو سکتا ہے، میں پہلے بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں. یہ جو امریکہ کا پلان ہے، ایک جزیرہ ہے خارگ جو کہ خلیج فارس میں آتا ہے، وہاں پہ 90% جو ایران کی پیٹرولیم کی برآمدات ہیں وہاں سے ہوتی ہیں. تو اب امریکہ کا پلان یہ ہے کہ وہ جزیرے پہ قبضہ کیا جائے. لنڈسے گراہم ان کے ایک سینیٹر ہیں جو کہ ان کی کمیٹی جو ہے انرجی سے ریلیٹڈ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. انہوں نے ٹی وی چینل پہ کہا کہ اگر ایران کے انرجی ریسورسز یعنی آئل ریسورسز پر قبضہ ہو جائے تو وینزویلا پہلے ہمارے پاس ہے، دنیا بھر کا 31% تیل کی سپلائی ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی. اس کے بعد ہمیں چین کو ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی وہ بلی تھیلے سے باہر آنے والا محاورہ تو اب غیر معمولی ہو گیا. یہاں پہ تو کہانی کچھ اور ہے. بحرین میں صورتحال بڑی کشیدہ رہی. بحرین کے سربراہ کے بارے میں بھی خبر آئی کہ وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں، بادشاہ صاحب جو ہیں، لیکن میں چیک کیا وہ خبر درست نہیں ہے. بحرین میں یعنی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کم از کم 3 بجے رات کو سائرن بجے ہیں. 5واں فلیٹ ہے امریکہ کا بحرین میں، جس کو کل رات ایران نے ٹارگٹ کیا ہے. اچھا، سب سے زیادہ دکھ مجھے لبنان کے شہریوں کے حوالے سے، جن کا کوئی ذکر نہیں کرتا، بالخصوص نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا. 5 لاکھ لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں، 5,17,000، اور 400 کے قریب جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. وہاں کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے 1990 والی حکمت عملی اڈاپٹ کی ہے اسرائیلی فوج کے خلاف، گوریلا وارفیئر. لیکن لبنان کی سرکار نے کل ہی یہ ریکویسٹ کی تھی حزب اللہ سے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اسرائیل ہماری زمینوں پہ قبضہ کرے، لاکھوں افراد بے گھر ہوں. لیکن وہاں پہ یہ صورتحال جاری ہے جو میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. دیکھیے جی، واشنگٹن پوسٹ نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے کہ کیا یہ جو جنگ ایران کی ہے یہ ٹرمپ کی زندگی کا آخری چیپٹر ہوگا یا اسے ایک دفعہ پھر نئی زندگی ملے گی. تو اس میں جو مضمون نگار ہے اس کا تبصرہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم آ رہا ہے، ٹرمپ کی مقبولیت تاریخ میں سب سے کم ہے، ٹیرف کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے اور وہ بدنام زمانہ فائلیں ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر مکمل سرنڈر ایران نہیں کرتا تو یہ ٹرمپ کی زندگی کا آخری چیپٹر ثابت ہو سکتا ہے. رات گئے جو تل ابیب میں اندھیرا چھایا تھا، جو میں نے کچھ دیر پہلے خبر دی آپ کو ابھی اس ویلاگ کے دوران، تو میں نے ابھی ٹکر سامنے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ کچھ انرجی پلانٹس ہیں جن کو ہٹ کیا ہے ایران نے رات گئے تل ابیب کے اندر. میں جانے سے پہلے 2-4 خبریں آپ سے میں ضرور ڈسکس کروں گا کہ ہلال احمر جو ریڈ کریسنٹ ہے اس نے ایران کے حوالے سے ڈیٹا جاری کیا ہے کہ ایران میں جو اب تک حملے ہوئے ہیں اس میں 65 اسکول جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں. 65، وہ شجرہ طیبہ ایک اسکول ہے بچیوں کا. 32 میڈیکل فیسلٹیز ہیں جن کو مکمل تباہ کیا اسرائیل اور امریکہ کے حملوں نے، اور 3400 اہداف ہیں جن پر ٹارگٹ کیا گیا. امریکہ کے حوالے سے کہ وہ کتنا کوشش اس خطے میں، امریکی ذمہ دار بتاتے ہیں کہ 32,000 امریکی مجموعی طور پر مشرق وسطیٰ سے ان کا انخلاء کیا جا چکا ہے. ایک اور امریکی فوجی کے ہلاک ہونے کی تصدیق کل سینٹ کام نے کی. ان کی تعداد 7 ہو چکی ہے 28 فروری سے آنورڈ، اور یہ سینٹ کام نے اس کی تصدیق کی کہ وہاں پہ 7 فوجی ہلاک چکے ہیں. ایک میجر بھی ان کا کویت میں ہلاک ہوا ہے جس کو کہا گیا کہ طبی معاملہ تھا، اس کو دل کا کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ جاں بحق ہوا ہے. فی الحال تعیناتی ہو سپریم لیڈر کی، امریکہ اور اسرائیل کا یہ کہنا ہو کہ ہر لیڈر کو ٹارگٹ کریں گے، سرنڈر چاہیے، اور پھر انرجی کے اوپر قبضہ کرنا ہے. تہران میں زہریلی بارش، جواب میں ایران کا ابھی تک کا رد عمل. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ معاملہ یہاں تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. پاکستان کے لیے مشکل آ سکتی ہے اگر سعودی عرب میں مزید حملے ہوتے ہیں، اور پھر قیمتیں جو پیٹرول کی ہیں یہ 400-500 روپے فی لیٹر تک جا سکتی ہیں اگر صورتحال جوں کی توں رہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.